बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, खान साहब के एक इंटरव्यू ने पाकिस्तान में इक़्तिदार के हलकों को, ताकतवर हलकों को हिलाकर रख दिया है और खान साहब ने वो तमाम बातें जो पर्दे में थी, जो लोग अपनी जुबान पर लाते थे तो उनके खिलाफ मुकदमात जो है वो दर्ज करवा दिए जाते और उन्हें पाबंदे सलासल की धमकियां मिलना शुरू हो जाती, लोगों की जुबान बंदी की गई, चैनल्स को बंद किया गया, सहाफ़ियों के ऊपर तूफान जो है वो हमने देखा, मुसीबतों के पहाड़ तोड़ने की कोशिश की गई, सब कुछ हुआ, लोगों की जुबानों पर ताले लगाने की कोशिश की गई। लेकिन ये इंटरव्यू अक्कासी करता है उन तमाम सवालों की जो सवाल पूछे जा रहे थे और इनके जवाब खान साहब ने आज पूरी कौम को दे दिए। राय साहब, ये इंटरव्यू नहीं है, ये तारीख में लिखा जाएगा कि जब 2022 के अंदर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, इंपोर्टेड हुकूमत को लाया गया, तो उस वक्त क्या हालात थे, अमेरिका क्या सोच रहा था, पाकिस्तान के अंदर हैंडलर्स क्या सोच रहे थे, और वो किरदार जो अमेरिका के आलाकार बने और इन्हें यहां पर मुसल्लत कर दिया गया, उनको क्या टास्क दिया गया, पाकिस्तान को कैसे कमजोर करना है, मईशत को कैसे डबोना है। आज खान साहब ने तमाम राजों से पर्दा उठा दिया। खान साहब ने, राय साहब, जो पहली बात कही है, इसके बहुत सारे निकात हैं, हम चाहेंगे कि वन बाय वन अपने सुनने वालों के सामने रखें, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट तरीन जो नुक्ता खान साहब ने कहा कि जब हुकूमत गिरी खान साहब की तो इससे इदारे भी कमजोर हुए और जब इदारे कमजोर हो जाएं तो मुल्क कमजोर होगा। याद रखना होगा, हमारी बैरूनी सरहदों की हिफाजत पाकिस्तान की फौज करती है, हमारी ताकत एटमी ताकत है, कुव्वत है मुस्लिम दुनिया के अंदर, और लोगों की नजरें इसके ऊपर हैं कि किसी तरह हमें अनार्म्ड किया जाए और ये ताकत जो है हमसे छीन ली जाए। खान साहब ने कहा कि अगर ये ना हुआ, जिस तरह ये चीजें चल रही हैं, जो साजिश रचाई जा रही है पाकिस्तान के हवाले से, खुदा ना खास्ता मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएं। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, खान साहब के इस इंटरव्यू के ऊपर जिस किस्म की सहाफती बददियानती मैंने देखी है, मेरा ख्याल है कि पिछले 20-22 साल में जो मेरा मीडिया का करियर है, इसके अंदर इतनी बदतरीन किस्म की बददियानती मैंने कभी नहीं देखी। खान साहब के इस इंटरव्यू में से एक मखसूस टुकड़ा निकाला गया, उसके पीछे का हिस्सा भी एडिट किया गया, उसके आगे का हिस्सा भी एडिट किया गया और फिर उस टुकड़े को मखसूस मानी पहनाए गए और यह तासुर दिया गया कि खान साहब ये बात कर रहे हैं कि अगर मुझे इक्तदार ना दिया गया और मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर ना बना तो इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। हालांकि मैंने ये पूरा इंटरव्यू देखा है, मैंने ये पूरा क्लिप भी देखा है। खान साहब फौज के मुतल्लिक और पाकिस्तान के मुतल्लिक क्या बात कर रहे हैं, वो पूरा फिक्रा सुने तो तब खान साहब की बात समझ में आती है। क्योंकि खान साहब ने सबसे पहले ये कहा कि पाकिस्तान का चैलेंज ये था कि पाकिस्तान को एक मजबूत फौज चाहिए थी। अब बताएं कि अगर खान साहब पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हों, फौज के खिलाफ बात कर रहे हों, तो क्या वो ये अल्फाज बोलेंगे कि पाकिस्तान को एक मजबूत फौज चाहिए थी? फिर उन्होंने कहा कि जिन मुल्कों की फौज ताकतवर नहीं होती, जिन मुल्कों की फौज प्रोफेशनल नहीं होती, वो हम देख चुके हैं अरब ममालिक में भी कि वहां किस तरह से सियासी अदम इस्तेकाम आता है और वो पूरे के पूरे मुल्क और पूरी की पूरी रियासतें बिखर कर रह गईं। इसका मतलब है कि वो यहां भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए फौज का मुस्तहकम होना, फौज का ताकतवर होना बड़ा जरूरी है। अब उन्होंने यमन की मिसाल दी, शाम की मिसाल दी, लिबिया की मिसाल दी, सोमालिया की मिसाल दी, अफगानिस्तान की मिसाल दी, लेबनान की, इराक की मिसाल दी। उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये अल्लाह की बड़ी नेमत है कि हमारी फौज तगड़ी है। हाशमी साहब, ये क्लिप किसी ने नहीं चलाया, क्लिप वो चलाया जिसमें खान साहब को ये कहते हुए दिखाया गया कि ये मुल्क खुदा न खास्ता 3 टुकड़े हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे का हिस्सा क्या था? खान साहब ये कह रहे थे कि इस मुल्क को 3 टुकड़े करने के लिए प्लान एक जो आलमी ताकतों ने बना रखा है, नरेंद्र मोदी के प्लान्स के मुतालिक पाक फौज के अपने थिंक टैंक्स ये कह चुके हैं कि इस मुल्क को 3 टुकड़े का करने का एक घिनौना मंसूबा
نریندر مودی نے، بھارت کی اس سے پہلے کی حکومتوں نے اور عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بنا رکھا ہے۔ اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے معیشت کا دیوالیہ نکلا ہے اور سب کو پتا ہے، یعنی یہ آپ کی عالمی ریٹنگ ایجنسیاں جو آپ کی معاشی صحت کا تعین کرتی ہیں، کسی ملک کی جو معاشی طاقت ہے اس کا تعین کرتی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان بدترین معاشی بحران کا شکار ہو چکا ہے اور 2 مہینے کے اندر دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ عالمی ایجنسیاں جو کہ معیشت کے متعلق طے کرتی ہیں کہ کسی ملک کی کتنی ریٹنگ ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے انڈر انفلوئنس تو نہیں ہے، پی ٹی آئی کے زیر اثر تو نہیں ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ جب ملک دیوالیہ ہونے کی جانب جاتا ہے، جب ملک کی اکانومی کولیپس ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جو ادارہ تباہ ہوتا ہے وہ فوج کا ادارہ تباہ ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ فوج کو تو دفاعی بجٹ چاہیے ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی فوج ہو، آپ دیکھ لیں کہ بھارت کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ ہم سے 10 گنا سے بھی زیادہ ہے، جو پاکستان کے دفاعی بجٹ سے 10 گنا سے بھی زیادہ بھارت کا دفاعی بجٹ ہے۔ اور کسی بھی فوج کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، اس کے طاقتور ہونے کے لیے، کہ آپ کی اکانومی اچھی چل رہی ہو، کیونکہ اکانومی اچھی چلے گی تو وہاں سے آپ دفاعی بجٹ کے لیے وسائل مختص کر سکیں گے۔ تو خان صاحب کے دور میں تو اکانومی 5.97% پہ چلی گئی تھی۔ خود اس امپورٹڈ حکومت نے، جس کو مسلط کیا گیا ہے 22 کروڑ عوام پر، جس کے متعلق خان صاحب کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے ان کرپٹ حکمرانوں کو پاکستان کے عوام پر، تو اب یہ کرپٹ حکومت، امپورٹڈ حکومت بھی تسلیم کر رہی ہے کہ خان صاحب کے دور میں 5.9% گروتھ ریٹ تھا، کووڈ جیسی عالمی وبا کے باوجود۔ پورا آپ کا جو خطہ ہے وہاں پر اس قسم کی گروتھ کی مثال نہیں ملتی جو کہ پاکستان نے کووڈ کے باوجود دکھائی ہے۔ تو خان صاحب کا پورا فکرہ یہ تھا کہ جب ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو پھر فوج سب سے پہلے تباہ ہوتی ہے، پھر دیگر ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، اور پھر چونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ظاہر ہے کہ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جائے تو پاکستان کو کس معاملے پر کمپرومائز کرنے پر مجبور کیا جائے گا؟ کون سا ایسا پاکستان کے پاس ہتھیار ہے یا پاکستان کے پاس ایسی چیز ہے جس کے بدلے میں پاکستان ایک سودا کر سکتا ہے کہ ہمیں دیوالیہ نہ کیا جائے، ہمارے لوگ بھوکے نہ مر جائیں، قحط کا شکار نہ ہو جائیں؟ تو وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ وہ ہماری ایٹمی قوت ہے۔ تو خان صاحب نے یوکرین کی مثال بھی دی، اسی طرح ان سے ایٹمی طاقت چھینی گئی تھی، اسی طرح کبھی ان کو کچھ طفل تسلیاں دی گئیں، کچھ جھوٹے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی، اور جب ان سے ایٹمی طاقت چھن گئی اور یوکرین نے اپنی ایٹمی طاقت کو جب سرنڈر کر دیا تو اس کا نتیجہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا۔ ہاشمی صاحب، روس کے بعد سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار، یعنی ایک امریکہ کے پاس سب سے زیادہ تھے، اس کے بعد روس کے بعد یوکرین کے پاس سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار تھے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے ایٹمی ہتھیار کمپرومائز کیے اور سرنڈر کر دیے اور یہ کہا کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، اس کے بدلے میں ہمیں یورپی یونین امداد دے گی، اس کے بدلے میں ہم کوئی اکانومی کے لیے چیزیں حاصل کریں گے، تو آپ دیکھ لیں کہ آج وہ یوکرین جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹتا جا رہا ہے اور وہاں پہ تباہی ہے، بربادی ہے۔ روس کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پر ان کے پاس دفاعی ہتھیار نہیں ہے۔ تو خان صاحب نے فوج کے طاقتور ہونے کے متعلق بڑی دلیل کے ساتھ کہا کہ ملک کی سلامتی کے لیے فوج کا طاقتور ہونا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی فوج طاقتور ہے، اور اس فوج کو طاقتور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی معیشت آگے بڑھے، اور پھر اس فوج کو عوام کا اعتماد بھی حاصل رہے۔ عوام جس طرح سے والہانہ محبت کرتی رہی ہے فوج کے ساتھ، اسی طرح والہانہ محبت بھی کرتی رہے۔ تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ کیا یہ لاجیکل بات نہیں ہے؟ یعنی ایک اس کے اندر سے کلپ نکالا گیا جس میں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 3 کام نہ ہوئے اور ہمارے خلاف یہ جو ایک عالمی سازش ہے، اگر ہم نے اس عالمی سازش کو نہ روکا تو ہماری فوج بھی تباہ ہو جائے گی اور ہمارا ملک بھی 3 ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو وارن کیا جا رہا ہے،
یہ بات تو ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ بھارت اور امریکی اور جو عالمی استعمار ہے وہ پاکستان کو 3 ٹکڑے کرنا چاہتا ہے. تو ویسے ہی یہ چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا گیا ہے اور بڑی زومانی قسم کی, بڑی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مخصوص اینگل دے کر سرخیاں لگائی جا رہی ہیں. اینگل تو دیا, اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ خبر کے اندر تجزیہ کاروں کا نام دیا گیا. انہوں نے مزید مسئلہ لگایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر اقتدار میں رہیں گے تو ٹھیک ہے, اگر اقتدار میں نہیں ہوں گے تو ایٹمی اثاثے چھن جائیں گے. یہ اس کے اوپر انہوں نے تڑکا لگایا ہے خبر کا. دیکھیں اب تجزیہ کاروں کے نام بھی نہیں لکھے کہ کون سے تجزیہ کار یہ بات کر رہے ہیں. یہاں تو تجزیہ کاروں کے نام طلال چودھری کا نام ہے, طلال چودھری کا نام ہے جو تنظیم سازی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے. طلال چودھری تو تنظیم سازی کے تجزیہ کار ہیں. انہوں نے کیا تجزیہ کاری کرنی ہے, وہ ان کی کیا تجزیہ کاری ہے. ہمیں سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو گالیاں دی تھیں طلال چودھری نے, اس وجہ سے ان کی نااہلی ہوئی تھی. خان صاحب اصل میں یہاں پر فوج کا ہی مقدمہ لڑ رہے تھے, پاکستان کا ہی مقدمہ لڑ رہے تھے, اور بڑے واضح الفاظ میں یہ بتا رہے تھے کہ جب اکانومی نہیں چلے گی, جب کرپٹ حکمران آئیں گے, جب عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا, جب عوام بد اعتمادی کا شکار ہو جائے گی, جب عوام اپنے حکمرانوں سے بیزار ہو جائے گی, تو الٹیمیٹلی وہ اپنے اداروں سے بھی سوالات کرے گی, اداروں سے بھی بیزار ہونا شروع ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹویٹر کے اوپر. ابھی جو پلیٹ فارم میسر ہے عوام کو, ظاہر ہے کہ عوام کی اداروں تک براہ راست رسائی تو نہیں ہے. ایک لے دے کے آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, اس کے اندر ٹویٹر جو ہے وہ ایک مؤثر ذریعہ ہے. تو ٹویٹر پر چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی موجودگی ہے, ان کا ہینڈل موجود ہے, ٹویٹر ہینڈل, تو لوگ ہر ٹویٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ اب تو اکانومی کولیپس ہو گئی, اب تو پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش ہو گئی, ڈالر جو ہے وہ ریکارڈ توڑ سطح پر پہنچ گیا, عالمی ریٹنگ ایجنسیاں معیشت کی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, کوئی ملک ہمیں مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس پوری صورتحال میں اب آپ بتائیں کہ کوئی سٹیٹمنٹ فوج کی جانب سے آیا ہے, جس طرح سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ڈالر کا ریٹ تھوڑا سا نیچے آیا ہے, سٹاک مارکیٹ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی معیشت سنبھل رہی ہے. یہ پہلے دن کی بات ہے, لیکن اس کے بعد سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک اندھیروں میں ڈوب گیا ہے, بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پتہ نہیں راولپنڈی میں جو طاقتور حلقوں کا شہر ہے وہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوگی, ان کو بھی نظر آ رہا ہوگا, وہ بھی عام لوگوں کی طرح ہیں, ہماری طرح گوشت پوست کے انسان ہیں, وہ بھی اس لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہوں گے. پھر جو 1 مہینے کے اندر مہنگائی آئی ہے, پھر یہ جو 30 روپے پیٹرول کے بڑے ہیں, تو کیا یہ ہمارے فوجی بھائی ان کو پیٹرول نہیں ڈلوانا پڑتا؟ تو یہ تو سارا, اور یہ صرف ہاشمی صاحب یہ پیٹرول 30 روپے بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 روپے بڑھنے سے ہر چیز کم سے کم 30% مہنگی ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ملک کا یہ حال ہوگا تو خان صاحب پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, تو اس کے اوپر تشویش کا اظہار کرنا ان کا حق ہے, اور وہ حق انہوں نے استعمال کیا. وہ کر رہے تھے, بالکل ٹھیک تھا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جو میں بار بار آپ کو اس طرف لانا چاہ رہا ہوں. رائے صاحب وہ یہ کہتے ہیں, اور سوال ان سے ہوا کہ کیا جو پاورفل کوریڈورز ہیں, جو طاقتور حلقے ہیں, وہ پاور شیئرنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے یہ بات کہی, کس تناظر میں کہی, وہ اوبیسلی تحریک اعتماد کی رات کا حوالہ دے رہے تھے کہ باہر 2 عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں, اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ جناب کوئی باہر پریزن وینز بھی آ گئی ہیں, ہمارا جو سپیکر تھا وہ ڈرا ڈرا تھا, اور پھر وہ اس کی ایک ریٹ ہے قومی اسمبلی کے اندر جو ایک طرح سے چیلنج ہوئی. اب سوال یہ تھا کہ کیا پاور شیئرنگ ہوگی, اگر وہ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر کیسے معاملات چلیں گے. اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس رات پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچا, پاکستان کو نقصان پہنچا, اور یہ نا تلافی نقصان ہے. اور خان صاحب کا یہ ماننا ہے رائے صاحب کہ ایک مضبوط حکومت ہوگی تو ملک آگے چلے گا. اگر ایک مضبوط حکومت, اور انہوں نے کہا کہ وہ کون تھا, اور میرے پاس تو اختیارات نہیں تھے, ہمارے پاس اس طرح اختیارات نہیں تھے, میں ملک کا چیف ایگزیکٹو تھا, باہر فیصلے ہو رہے تھے, عدالتیں کھل رہی تھی, پریزن وین آ جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے پاورفل کوریڈورز کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو شیئر دا پاور, اور وہ اسی طرح چلتا رہے گا. دیکھیں ہاشمی صاحب, خان صاحب نے تو ہر ممکن کوشش کی کہ یہ ہائیبرڈ رجیم جو ہے اس کو چلایا جائے پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے. جب تک ایک پیج قائم تھا
پاکستان نے 3-4 بڑے چیلنجز جو پچھلے 3.5 سال میں آئے، سب سے بڑے چیلنجز پاکستان نے ایک پیج پر قائم رہتے ہوئے، یعنی عمران خان صاحب کی حکومت اور فوجی قیادت نے ایک پیج پر رہتے ہوئے وہ تینوں چاروں جو چیلنجز تھے ان سے بہت خوش اسلوبی سے نمٹا۔ مثال کے طور پر جب UAE سے امداد آئی، سعودی عربیہ سے امداد آئی، اس میں فوجی قیادت کا تعاون بھی شامل تھا، تو ہمارا ملک دیوالیہ ہونے سے اس وقت بچ گیا۔ پھر خان صاحب نے اپنا ایک پرسنل جو کلاؤڈ تھا وہ ڈیولپ کیا عرب کنٹریز میں، اور محمد بن سلمان، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اور اسی طرح جو ابو دھابی کے پرنس ہیں محمد بن زائد، ان دونوں کے ساتھ پرسنل لیول پر اتنے اچھے تعلقات قائم کر لیے کہ ہمیں وہاں سے امداد مل گئی۔ پھر چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشن اتنے اچھے ہو گئے کہ ہمیں وہاں سے بھی امداد مل گئی، تو ہم دیوالیہ ہونے سے بچ گئے۔ پھر ہاشمی صاحب، یہ جو NCOC تھا، یہ کووڈ سے نمٹنے کے لیے جو ایک ادارہ بنایا گیا تھا، یہ بھی ایک ہائیبرڈ رجیم کی بہترین مثال تھا، کیونکہ اس کو فوج بھی چلا رہی تھی ایک جانب، کیونکہ میں نے اس کا وزٹ بطور صحافی کئی مرتبہ کیا، کئی مرتبہ وہاں پہ اہم بریفنگز بھی اٹینڈ کی، اور دوسری جانب اسد عمر ایک سویلین منسٹر کے طور پر اس کے انچارج تھے اور نیچے فوج کام کر رہی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ کووڈ جیسا چیلنج جس کے سامنے امریکہ جیسی سپر پاور فیل ہو گئی، ریکارڈ ہلاکتیں ہوئی ہیں امریکہ میں، برطانیہ جیسی بہت بڑی اکانومی اور برطانیہ جیسا جدید ایک ماڈرنائزڈ جو ہیلتھ کیئر سسٹم رکھنے والا ملک ہے، وہ بھی اس کے سامنے ہمیں بے بس نظر آیا، پورا یورپ ہمیں اس کے سامنے بے بس نظر آیا۔ لیکن جب یہ ایک پیج قائم تھا تو ہم نے کووڈ کو بھی شکست دے دی۔ پھر آپ کے پاس افغانستان کا ایشو تھا، وہاں پہ ایک ہوسٹائل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی جو بھارت کے ساتھ مل کر یہاں پہ دہشت گردی کرواتی رہتی تھی، اور وہ ہوسٹائل حکومت کے خاتمے کے بعد جس طرح کی پاکستان کی خواہش تھی افغانستان کے مسئلے کے حل کی، کم و بیش وہی حل جو ہے وہ سامنے آ گیا، جس میں ظاہر ہے کہ ہماری عسکری قیادت جنرل فیض حمید، عمران خان جب ایک پیج پر تھے تو وہ تمام مسائل حل ہو گئے۔ آپ کے واٹر اینڈ پاور کے جو انچارج تھے جنرل مزمل، انہوں نے کتنا شاندار کام کیا۔ آپ کے NDMA کے جو انچارج تھے وہ ایک جنرل تھے، تو ایک پاور شیئرنگ عمران خان صاحب کی جانب سے تو ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب نے تو ہر وہاں اور ہر اس جگہ پر جہاں انہوں نے سمجھا کہ یہاں پہ فوج کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، فوج بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہے، ایون سی پیک اتھارٹی میں جیسے جنرل عاصم سلیم باجوہ کو اس کا چیئرمین بنایا گیا، تو عمران خان صاحب نے تو اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ ایک پیج قائم رہے پاکستان کی خوشحالی کے لیے، اور جب تک یہ ایک پیج قائم رہا تب تک ملک کو کسی قسم کے چیلنجز کا سامنا نہیں تھا، ملک تمام چیلنجز سے نکل آیا، اور گروتھ ریٹ بھی 5.97% پہ چلا گیا۔ لیکن کہاں سے پھر حالات خراب ہونا شروع ہوئے؟ جب یہ ایک پیج نہیں رہا۔ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید DG ISI برقرار رہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ جنرل فیض حمید DG ISI کے طور پر برقرار رہیں، ان کو بھیجا گیا پشاور کی کور کمانڈ کرنے کے لیے، اور اس وقت خان صاحب کو پتا تھا کہ ان کے خلاف ایک بیرونی سازش شروع ہو گئی ہے، اور DG ISI اس سازش کو روک سکتے تھے جنرل فیض حمید، لیکن بہرحال اس وقت ان کا تبادلہ کر کے ان کو پشاور بھیج دیا گیا۔ تو وہاں سے یہ ایک پیج یا ایک صفحے کا تاثر ختم ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اکانومی کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آنا شروع ہوا، اور اس امپیکٹ کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اکانومی اس طرح سے جب تک خان صاحب موجود رہے متاثر نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جو امریکی سازش والا معاملہ ہے، یہاں پہ تو ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو سائفر آیا جس کے متعلق یہ کہا شاہ محمود قریشی نے کہ وہ سائفر تو شاہ محمود قریشی کو بھی پہلے نہیں ملا تھا، وہ بعد میں کسی آفیسر نے بتایا کہ اس طرح کا سائفر آیا ہوا ہے جو کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کی سازش کے متعلق ہے۔ پھر وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالا گیا کہ اچھا حکومت میں ہم ہیں، پرائم منسٹر عمران خان ہیں، شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ ہیں، ہماری حکومت گرانے کے لیے امریکہ سازش کر رہا ہے، ایک دھمکی آمیز مراسلہ بھیجا گیا ہے جو ہمیں نہیں ملا اور کہیں اور لینڈ کر گیا ہے۔ تو اس سائفر کو پھر ڈھونڈا گیا، اور اس سائفر کے متعلق بھی پھر شاہ محمود قریشی کے بقول اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بقول مشورہ یہ دیا گیا، جو کہ شہباز گل نے ٹویٹ بھی کیا کہ سائفر کے متعلق بات ہی نہ کریں۔ تو یہ سارے پھر بڑے مسٹیریس معاملات تھے۔ اور ہاشمی صاحب جو رشیا کا دورہ تھا، جو خان صاحب نے کہا کہ میں نے
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مشاورت سے کیا، اور پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کو کسی نے یہ پیغام دے دیا کہ یہ دورہ عسکری قیادت کی مشاورت سے نہیں ہوا تھا، فورن آفس کی مشاورت سے نہیں ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاسٹ ایئر جون کے بعد سے وہ ایک پیج ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے خان صاحب کی حکومت گرانے کی سازش شروع ہوئی. اچھا، اگر تو صرف یہ ہوتا کہ خان صاحب کی حکومت گر گئی، چلیں خان صاحب کی حکومت گر گئی، آپ اس کو سازش کہیں، آپ اسے کہیں کہ منحرف ارکان کی وجہ سے گر گئی. خان صاحب کی حکومت گرانے کے بعد اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی بہتر حکومت لے کے آئی ہوتی، کوئی بہتر حکمران لے کے آئی ہوتی، کوئی بہتر تجربہ کیا گیا ہوتا، عمران خان صاحب سے زیادہ قابل، زیادہ ایماندار لوگوں کو لایا گیا ہوتا، تو پھر بھی لوگ کہتے کہ چلیں ایک جو ہو گیا سو ہو گیا، ملک کی سلامتی کا مسئلہ، ملک کے انتشار کا مسئلہ، چلیں لیٹس موو فارورڈ. لیکن حکمران کون سے لائے گئے جو 30 سال پہلے اس ملک کو 30 سال سے لوٹتے رہے، تین مرتبہ پہلے حکمران رہے، سندھ میں اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور ہمیں تو جنرل راحیل شریف نے بتایا تھا کہ کوئی 450 ارب روپے کی کرپشن تو صرف ڈاکٹر عاصم نے کی تھی. تو ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہمیں تو جنرل راحیل شریف کے دور میں یہ ساری باتیں بتائی گئی تھی. رینجر نے چھاپے مارے تھے ڈاکٹر عاصم کے ہاسپٹل پر اور ڈاکٹر عاصم کے جو دیگر ٹھکانے تھے، اور رینجر نے یہ کہا تھا کہ یہ کرپشن ہوئی ہے. اسی طرح جو منی لانڈرنگ کے مقدمات چلے میاں نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے تو انہیں کرپٹ حکمرانوں کو مسلط کر دیا گیا. تو پھر یہ جو اب ایک غم و غصہ ہے، اس غم و غصے میں پھر لوگ اداروں سے، فوج سے سوالات کرتے ہیں. اور خان صاحب اس جانب اشارہ کر رہے تھے کہ فوج ہماری مضبوط ہونی چاہیے، کبھی فوج تقسیم نہیں ہونی چاہیے. مضبوط فوج ہی مضبوط پاکستان کی ایک ضمانت ہے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اداروں کو عوام کا اعتماد بھی حاصل رہے. راجہ صاحب، پاکستان کی عدالتوں کے حوالے سے بھی سوال ان سے ہوا اور انہوں نے اس کا وہی جواب دیا جو عام بندہ سننا چاہتا ہے. یہاں پر غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے، امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کیسز بنا سکتے تھے، پاکستان کی عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں. ایف آئی اے نے کیسز بنائے، ہمارے دور میں شہباز شریف پر کیس بنتا ہے، لیکن فیصلے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. مال ٹاؤن کی انہوں نے بات کی کہ لوگوں کو دن دہاڑے گولیاں برسائی جاتی ہیں. وہی رانا ثناء اللہ جو آج ان کے لانگ مارچ کو روک رہا تھا، شہباز شریف کی حکومت، اس کے باوجود عدالتوں نے سٹے دے دیا. اب رائے صاحب، اس ملک کے اندر ایک درخواست دی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور وہ اعتراض لگا کر واپس کر دی گئی، اور اعتراض لگایا گیا کہ جناب یہ پہلے ہی چل رہی ہے. اب اس میں ہم اور سب ایک سوال کر رہے ہیں، خان صاحب بھی یہ سوال کر رہے ہیں عدالتوں سے کہ کیا اس ملک کے اندر ابراہیم راجہ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ احتجاج کر سکے؟ میرا اختیار نہیں ہے کہ احتجاج کر سکے؟ ہمیں کیا سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا؟ اور عدالتیں خاموش رہتی ہیں. اب یہ خان صاحب، رائے صاحب جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ مانیٹرنگ جج لگایا جائے، پھر آپ نے دیکھا کہ جو ریکارڈ تیزی کے ساتھ بدلا جا رہا تھا، اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے احکامات آئے، ایک پریشر ریلیز ہوا، لیکن ویسے ہی پریشر جو ریلیز ہونا چاہیے یا پھر جو فیصلے میرٹ پر ہونے چاہیے، عدالتیں رائے صاحب خاموش ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں ترازو ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ تول کیا رہے ہیں اس انصاف کے ترازو کے اندر. دیکھیں ہاشمی صاحب، عدالتوں کے متعلق بھی خان صاحب نے بات کی ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ شہباز شریف، آصف علی زرداری یا جو 10-12 بڑے لوگ تھے جن کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات بھی تھے، جن کے خلاف شواہد بھی آ گئے، جن کے خلاف چالان بھی سبمٹ ہو گئے، فرد جرم عائد ہونے والی تھی، لیکن آخری وقت میں جب خان صاحب کا فوجی قیادت کے ساتھ ایک پیج قائم نہیں رہا، اس کے بعد سے وہ مقدمات میں التوا آنا شروع ہو گیا، اور پھر عدالتوں نے بھی بڑے پراسرار انداز میں آصف علی زرداری کو بھی اور شہباز شریف کو التوا دینا شروع کر دیا، اور نیب کی سپیڈ بھی ہمیں بڑی سلو ہوتی ہوئی نظر آئی. تو خان صاحب نے اس معاملے پر اس سے پہلے بھی ایک حساس نوعیت کی بریفنگ میں یہ کہا تھا کہ جن قوتوں کا، جن اداروں کا اثر تھا عدلیہ کے اوپر اور نیب کے اوپر، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کرپٹ مگرمچھوں کے خلاف کوئی کاروائی ہو، یعنی ایسے کرپٹ لوگ جن کا بہت اثر و رسوخ ہے. تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہیں چاہتی تھی کہ شہباز شریف کے خلاف یا آصف علی زرداری کے خلاف کاروائی ہو. اور اسی معاملے پر جب انہوں نے کہا کہ پاور شیئرنگ میں جب ایک چیف ایگزیکٹو ہے تو اس کے پاس پورے اختیار ہونے چاہیے اور اس کو فیصلے کرنے چاہیے، کم سے کم 2 4 5 جو کلیدی نوعیت کے فیصلے ہیں
وہ تو چیف ایگزیکٹو چونکہ پرائم منسٹر ہوتا ہے پاکستان کے پارلیمانی نظام میں، تو ان کلیدی فیصلوں کو کرنے کا اختیار تو پرائم منسٹر کے پاس ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ سوال بالکل ٹھیک ہے کہ قیدیوں کی جو وین ہے وہ پارلیمنٹ میں، ابھی تو خان صاحب پرائم منسٹر تھے، آئینی طور پر پرائم منسٹر تھے، اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تو اس وقت کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو گئی تھی، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کوئی کامیاب تو نہیں ہو گئی تھی، نہ اس کے اوپر ووٹنگ ہو رہی تھی۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی تو کسٹوڈین ہوتا ہے ہاؤس کا، اور خود تمام پارلیمانی جماعتیں یہ راگ لاپتی رہتی ہیں کہ سپریم کورٹ سب سے سپریم اور سب سے بالادست ادارہ ہے، لیکن وہاں پر بطور صحافی میں نے خود دیکھی ہے وہ قیدیوں کی وین، میں وہاں پر رپورٹنگ کر رہا تھا، اور ہمارے لیے بھی بڑی حیرت کا باعث تھا کہ یہ قیدیوں کی وین اچانک کس کے لیے آ گئی؟ کیا یہاں پہ کوئی دہشت گرد ہیں؟ یہاں کوئی ڈاکہ پڑ گیا ہے؟ یہاں پہ کوئی جرم ہو گیا ہے کہ قیدیوں کی وین پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آ گئی؟ اور ہم یہ بھی حیران تھے کہ یہ کوئی عمران خان صاحب کے حکم پر آئی، انٹیریئر منسٹر بھی اس وقت شیخ رشید تھے، کیا شیخ رشید کے حکم پر آئی؟ اور پھر چینلز نے بھی اس خبر کو اسی طرح چلایا کہ یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ وہاں پہ قیدیوں کی وین پہنچ گئی۔ پھر خان صاحب کی جب حکومت ختم ہو گئی تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، جو رات کو 12 بجے عدالتیں بھی کھلیں، پھر سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہم آدھی رات کو عدالت کھول رہے ہیں، اس کے بعد ابھی اگلے 2 دن تک تو کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی انٹرم سیٹ اپ نہیں تھا، تو ان دنوں میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈل گئے۔ تو کون ڈال رہا تھا اس وقت تحریک انصاف کے رہنماؤں کے نام سٹاپ لسٹ میں؟ شہباز شریف تو ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، تو کون تھا وہ جو ڈوریاں ہلا رہا تھا اس وقت اور وہ ان کے نام ڈل رہے تھے سٹاپ لسٹ میں؟ تو اگر شہباز شریف کا ایف آئی اے کے اندر اتنا اس وقت انفلوئنس تھا، اتنا اثر و رسوخ تھا، تو اس معاملے کی بھی سپریم کورٹ کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ ابھی تو یہ لوگ پرائم منسٹر بھی نہیں بنے تھے، پرائم منسٹر کا دوبارہ سے ایک الیکشن ہونا تھا، شاہ محمود قریشی نے اپنے جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ فائل کرنے تھے، اگرچہ بعد میں انہوں نے وہ الیکشن نہیں لڑا، لیکن فیصلہ تو نئے پرائم منسٹر کا بعد میں ہونا تھا۔ لیکن اس سے پہلے بہت سے ایسے واقعات ہوئے جن کے اوپر پھر سوالات کھڑے ہوئے کہ یہ آرڈرز آخر کہاں سے آ رہے تھے۔ تو اس لیے خان صاحب نے یہ بات کی عدالتوں کے حوالے سے بھی کہ عدالتیں بھی خان صاحب کے بقول کہیں اور سے کنٹرول ہوتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ شریف خاندان کے اوپر کتنی مہربان رہی ہیں عدالتیں، یہاں تک کہ ہماری تو اسٹیبلشمنٹ بھی 3 سال پہلے تک تو اس کا بھی یہ موقف تھا کہ عدالتیں شریف خاندان پر مہربان رہتی ہیں۔ اب اگرچہ اسٹیبلشمنٹ کا موقف جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ جو شریف خاندان کے متعلق فیصلے آتے ہیں عدالتوں کے، اس میں شریف خاندان کو ریلیف تو مل جاتا ہے، اور ایک عام سا کیس بھی شریف خاندان کے خلاف چلا جائے تو پھر وہ کیس لٹکتا ہی چلا جاتا ہے، اس میں التوا آتے جاتے ہیں، اور جو شریف خاندان کے خلاف عدالت گیا ہو اس کو پھر ریلیف نہیں ملتا۔ الیکشن کمیشن کا بھی ذکر رائے صاحب بڑا ضروری ہے، الیکشن کمیشن اور پھر مطالبہ خان صاحب کا، چونکہ سوال یہ تھا کہ شاید پاکستان کے طاقتور حلقے اب خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں اور ساتھ نہیں دے رہے۔ اگر ایک پیج پہ نہیں ہے تو رائے صاحب سوال تو بنتا ہے کہ خان صاحب الیکشن کیسے جیتیں گے، یا انہیں جیتنے نہیں دیا جائے گا۔ 2/3 اکثریت کی جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اقتدار میں تب آؤں گا جب میرے پاس میجورٹی ہوگی، اور مجھے اگر کولیشن گورنمنٹ میں جانا پڑا تو شاید میں مضبوط فیصلے نہ کر سکوں۔ تو یہ ایک بڑی آئیڈیل سی سچویشن ہے۔ پاکستان کے اندر 3 یہ جو جماعتیں ہیں شاید یہ اب کبھی بھی اکثریت نہ لے سکیں، نون لیگ پی ٹی آئی آمنے سامنے پنجاب کے اندر، سندھ میں پیپلز پارٹی، کے پی میں پی ٹی آئی، تو شاید اب یہ نظام اس طرح ہی چلے گا۔ اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن اعلی کار بنا ہوا ہے کسی ایک طاقت کا۔ اب یہ کون سی طاقت ہے رائے صاحب یہ بھی بتائیں، اور الیکشن کمیشن سے تو ہم ایک صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، اور اسی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا خان صاحب نے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو 14 جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے یہ اصل میں ان کی موروثی سیاست کی بقا کی جنگ ہے، جو انہوں نے عمران خان صاحب سے مل کر عمران صاحب کے خلاف جو لڑنی ہے، تو یہ 14 جماعتیں جو ایک دوسرے کے نظریاتی طور پر مخالف تھیں، یہ اکٹھی اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کی خاندانی سیاست، ان کی موروثی سیاست کو خان صاحب کھا جائیں گے۔ ایک اکیلے خان صاحب
اور دوسری جانب یہ 14 جماعتیں اپنی موروثی سیاست بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں اور یہ اگلے الیکشن میں بھی اکٹھی رہیں گی خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے. اور خان صاحب کا راستہ صرف یہ 14 سیاسی جماعتیں نہیں روکیں گی, بلکہ ظاہر ہے کہ اگر خان صاحب جس طرح سے ان کے خلاف سازش ہوئی ہے, سازش کر کے ان کو نکالا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی ان کی واپسی کا راستہ ہر صورت میں روکنے کی کوشش کی جائے گی. جو کہ ظاہر ہے کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے عوام کھڑے ہوئے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ, تو اس سے ملک کو ہی نقصان پہنچے گا اگر اس قسم کی مزید کوئی سازش کی گئی کہ خان صاحب کو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن نہ دیا جائے. اب الیکشن کمیشن, آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, یعنی سب سے زیادہ سیٹس تو اس وقت بھی قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کی پارٹی کی ہیں. شہباز شریف کی تو 85 سیٹیں ہیں, 56 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی, تو خان صاحب کی جو اپنی سیٹیں ہیں تحریک انصاف کی وہ 156 نشستیں تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت بھی ملک کے. تو ملک کی سب سے بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگلا الیکشن جس چیف الیکشن کمشنر کے نیچے ہونا ہے ہمیں اس پر اعتماد نہیں. تو اس پر تو چیف الیکشن کمشنر کو از خود رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی مجھے متنازع سمجھتی ہے, میرے متعلق یہ سمجھتی ہے کہ میں اس امپورٹڈ حکومت سے ملا ہوا ہوں, میں ان اداروں سے ملا ہوا ہوں, تو میں خود رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دے دوں. کتنی تنخواہ لے رہے ہوں گے, کتنی ان کو اپنی تنخواہ عزیز ہے, تو آپ ریزائن کر دیں. دیکھیں ایک جو جج ایک عدالت کا جو بینچ بنتا ہے نا, اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض کر دے کہ فلاں جج پر مجھے اعتراض ہے, تو عام طور پر روایت یہ رہی ہے کہ وہ جج پھر بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر تو ووٹنگ ہونی ہے, 22 کروڑ عوام کے مستقبل کا مسئلہ ہے, لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی صورت نہیں ہٹوں گا, کسی بھی صورت استعفیٰ نہیں دوں گا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگلا الیکشن بھی رگ کرنے کا کہیں نہ کہیں منصوبہ بنا ہوا ہے. اور اب تو چونکہ عمران خان صاحب بالکل منظر عام پر, اور انہوں نے ڈھکے چھپے نہیں بلکہ کیمروں کے سامنے چیف الیکشن کمشنر پر ایک جانبداری کا الزام لگا دیا ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر بھی اب عمران خان صاحب کے لیے ان کے دل میں بھی کوئی اچھے جذبات نہیں ہوں گے, اس لیے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ویورز, یہ ہمارا آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اور ابراہیم راہی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.